Very good morning and a very warm welcome. हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम कादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदा का शुक्र हो इस मीठी नींद के लिए जो खुदा ने हमें दी और आज की सुहानी सुबह के लिए। आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं खुदावन के सुंदर बाबरकत खूबसूरत कलाम की रोशनी में। बहुत ही खूबसूरत ये आयात हैं। साम 62 खुदा की मुहावजत पर भरोसा और एतमाद का इजहार इन आयात में पाया जाता है। We need to trust him, we need to give him praise. आए मेरी जान खुदा ही की आस रख, क्योंकि उसी से मुझे उम्मीद है। वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी निजात है। वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे जुम्बश ना होगी। मेरी निजात और मेरी शौकत खुदा की तरफ से है। खुदा ही मेरी कुव्वत की चट्टान और मेरी पनाह है। आए लोगों, हर वक्त उस पर तवक्कुल करो, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। खुदा हमारी पनाहगाह है। आइए हम दुआ मांगे, खुदा उनका शुक्र करें कि वो हमारी पनाहगाह है। वो हमारी दरख्वास्तों को सुनता और कबूल करता है। हम खुदा उनके हुज़ूर झुकें, खुदा उनसे दुआ मांगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा उन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, क्योंकि तू हमारी पनाहगाह है, तू हमारे छिपने की जगह है। खुदा हम किसके पास जाएं, क्योंकि जिंदगी की बातें तेरे पास हैं। तू रहम करता है, तू फजल करता है, तेरा शुक्र हो। खुदा आज की सुहानी सुबह के लिए, तेरी दी सारी नेमतों बरकतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरे जिंदा कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। सीखने के लिए हम फराहम हुए हैं। तेरे पाकरू के लिए तेरा शुक्र करते हैं। सबसे बढ़कर तेरी सलीब के लिए, तेरे बहाए हुए लहू की बूंदों के लिए, तेरे कील और कांटों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरे जख्मों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। अपने खानदानों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। इस रफाकत और शराकत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इस मादम के लिए, बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ पाक खुदा, हमारी मदद कर, हमें बरकत दे और आज के सारे प्रोग्राम को तो अपने हाथों में ले, तमाम इक्विपमेंट को अपने कब्जा में ले, यीशु के बाबरकत नाम में, आमीन। यकीनन आपको इंतजार होगा अपने गीत का, तो आइए हम खुदा की हम करते हैं। हम बढ़ते हैं वेस्टर्न एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च की क्वायर की जानिब और खुदा की हमदो सना करते हुए हम ये खूबसूरत ज़बूर जो है ये खुदा के हुज़ूर गाते हैं, खुदा की सना करते हैं। आइए खुदा की तारीफ करें।
नाम जपा मैं तेरा, यसू तेरी हमद सुनावा, यसू मेरा मुक्ति दाता, ये कोई कहता जावा। खुदा हमारा मुक्ति दाता है, हम इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। वो हमारी मजबूत चट्टान है, वो हमारा छिपने का किला है, वो हमारी जान का लंगर है। He is the anchor of our lives. आइए खुदा के पाक कलाम को सुनते हैं, पढ़ते हैं। यकीनन आपकी बाइबल मुकद्दस आपके पास होगी। खुदा का खूबसूरत पाक कलाम खोलिए, हम उसकी तिलावत करेंगे और हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे पैदाइश की किताब उसका 4 बाब की पहली आयत से लेकर 9 आयत तक। खुदा का जिंदा पाक कलाम सुनिए। The book of Genesis
chapter 4 verse 1 to 9. खुदावंद का पाक कलाम हमें यूं सिखाता है, और आदम अपनी बीवी हवा के पास गया और वो हामला हुई और उसके कायन पैदा हुआ। तब उसने कहा, मुझे खुदावंद से एक मर्द मिला। फिर कायन का भाई हाबिल पैदा हुआ, और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा और कायन किसान था। चंद रोज के बाद यूं हुआ कि कायन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ बिलौटे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावंद ने हाबिल को और उसके हदिये को मंजूर किया, पर कायन को और उसके हदिया को मंजूर ना किया। इसलिए कायन नहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। और खुदावंद ने कायन से कहा, तू क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या तो मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दुबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। और कायन ने अपने भाई हाबिल को कुछ कहा, और जब वो दोनों खेत में थे तो यूं हुआ कि कायन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया, उसे कत्ल कर डाला। तब खुदावंद ने कायन से कहा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मुझे मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूं? खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। अपने सरों को झुकाएं, और जहां पर भी आप हैं, आप खुदावंद की हुजूरी को महसूस करते हुए खुदावंद से दरख्वास्त करें, खुदावंद हमें अपने पाक कलाम की समझ बख्शे। खुदावंद बुजुर्ग पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो तेरे जिंदा कलाम के लिए, तेरे मुंह की बातों के लिए। खुदावंद दुआ करते हैं कि हमें अपने पाक से मामूर कर, हमें अकल, दानिश और समझ बख्श, ताकि हम तेरे कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। और ऐ प्यारे खुदावंद अपने पाक से मामूर कर, यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में ये दुआ मांगते हैं। आमीन। जो हमने एक सीरीज जो शुरू की थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज इसका ये तीसरा भाग है, तीसरा प्रोग्राम है सीरीज का। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि आप इनकरेज करते हैं और आप इस बात को पसंद करते हैं कि खुदा का पाक कलाम जो है वो आप तक पहुंचे। आपकी फोन कॉल्स के लिए, आपके कमेंट्स के लिए I'm really thankful for your compliments. In fact, we are encouraging one another. जब आप फीडबैक देते हैं, जब आप बताते हैं कि आपको प्रोग्राम कैसा लगता है, यकीन जाने बहुत खुशी होती है। मैं चाहता हूं कि आप इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ, अजीजों के साथ बांटें, ताकि वो भी बरकत पा सकें और खुदा का पाक कलाम सीख सकें। आज हम एक बहुत बड़े क्वेश्चन पर गौर करने को है। ये क्वेश्चन हम सब के लिए है। एक सोशल क्वेश्चन भी है, माशरती एक सवाल है। इट्स ऑल्सो स्पिरिचुअल क्वेश्चन, एक रूहानी सवाल भी है। ये सवाल मुझसे और आपसे है। खुदा हमसे ये सवाल करता है कि तेरा भाई कहाँ है? बड़ा ही अहम सवाल है, से छोटी सी आयत है, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि खुदा हमसे कुछ तकाजा कर रहा है।
He's asking for something. He's looking for someone. کیا خدا سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ جب آدم اور ہوا نے گناہ کیا، انہوں نے اپنے آپ کو پتوں سے ڈھانپا، اور خداوند جب باغ عدن میں آیا تو خداوند نے کہا کہ آدم تو کہاں ہے؟ کیونکہ وہ گناہ کے سبب سے چھپ گئے تھے، گناہ ان کی زندگی میں آ گیا تھا نافرمانی کی وجہ سے۔ خدا جو پاک ہے وہ گناہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ خدا نے ان کے لیے چمڑے کی لنگیاں بنائی، ان کو پہنائی، ان کے ننگے پن کو ڈھانپا۔ یہاں پر ہم اس واقعے میں دیکھتے ہیں کہ دو بھائی ہیں اور وہ قربانی گزرانے جاتے ہیں، اور قائن جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا، وہ اپنے بھائی ہابل کو قتل کر دیتا ہے۔ جیلسی، اینگر، لیک آف لو، لیک آف ریسپانسبلٹی، لیک آف کنسرن we can see in the life of Cain. God is asking him, where is your brother? And instead of asking for repentance and forgiveness, acknowledging his weakness, his crime towards his brother, he was responding very differently. Am I my brother keeper? کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ Am I watchman of my brother? کیا میں اس کا چوکیدار ہوں؟ خدا سے وہ یہ بات کرتا ہے۔ اس کی آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں اس کو سزا بھی ملی۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کو مزید دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس نے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ خداوند نے سے کہا کہ یہ تو نے کیا کیا؟ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے، اور اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا، جس نے اپنا منہ پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے۔ جب تو زمین کو جوتے گا تو وہ اب تجھے اپنی پیداوار نہ دے گا، اور زمین پر تو خانہ خراب اور آوارہ ہوگا۔ God is a real judge, true judge. جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی۔ بھائی نے بھائی کا خون کر دیا، اور خداوند نے قائن کو سزا دی۔ آج بھی بھائی بھائی کو مار رہے ہیں۔ What is our social responsibility? What is our corporate responsibility? اجتماعی ذمہ داری کیا ہے؟ میں نے اس بات کو آپ کو سکھایا تھا کہ کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جو کہ انفرادی طور پر ہیں، کچھ اجتماعی ہیں۔ اپنے خاندان کو دیکھنا، اس کی نگہداشت کرنا۔ You are the priest in your home. You are the watchman of your home. Husband and wife, they are working together to look after their families. They are looking after them, they are feeding them, they are nourishing them. So that is the collective responsibility of husband and wife. Then there are some more responsibility as a community, if I will say, as a church, as a ecclesia, as a people of God, as a believer, there are some responsibilities. This is the beauty of Christianity. There is a relationship. We are the children of God. He is our heavenly Father. ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ Unfortunately, there are some Christians, those who are nominal Christian, false Christian, جھوٹے مسیحی، کیونکہ وہ جو خدا کا ایک ریلیشنل جو ٹیسٹ ہے، جو کرائٹیریا ہے، جب اس پر پورے نہیں اترتے، like Cain, they are not brother keeper. وہ اپنے بھائی کو سنبھالتے نہیں ہیں۔ جب میں بھائی کی بات کر رہا ہوں تو پلیز ڈونٹ ٹیک می رانگ، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ برادر اینڈ سسٹر۔
میں دونوں کی بات کرتا ہوں. تو جسٹ فار دا سیک آف کمیونیکیشن اگر میں صرف لفظ بھائی استعمال کر رہا ہوں یا بائبل مقدس میں یہ لفظ آیا تو اس کا ہرگز مطلب یہ ہے کہ گاڈ از ناٹ کنسرن اباؤٹ دا فیمیل اور سسٹرس. سو وی آر ایکچولی برادر اینڈ سسٹر کیپر اف آئی ول سے. چلیں اس کو تھوڑا سا میں پیرافریز کر دیتا ہوں کہ ہم اپنے بھائی اور بہن کے ہم ذمہ دار ہیں. تو یہ ایک معیار ہے مسیحیت کا, یہ ایک معیار ہے اس ریلیشن شپ میں. اینڈ دا فالس کرسچنز دے آر ناٹ ڈوئنگ دیٹ. جھوٹے مسیحی وہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خدا کے لوگوں کی فکر کریں, وہ جو کہ گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکالیں. حقیقی اور سچا مسیحی جو ہے, جو ایماندار ہے, وہ کیا کرتا ہے؟ آئیے خدا ان کے پاک کلام کی جانب بڑھتے ہیں اور چند ایک حوالہ جات میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں. ہم سب سے پہلے دیکھیں گے خدا ان کے زندہ پاک کلام میں سے یعقوب کا خط, اس کا 2 باب. تھوڑا ٹائم جو ہے وہ لے لیں اپنی بائبل مقدس کو. یہ وقت جو ہے بڑا قیمتی ہے اور اسے پاک کلام سیکھنے کے لیے اس وقت کو آپ جو ہے وہ فکس کریں. جیمز یعقوب خداوند یسوع المسیح کا بھائی, جو خداوند کے جی اٹھنے کے بعد مسیحی ہوا, and he was the first bishop of Jerusalem. یہ یروشلم کا پہلا بشپ تھا. تو وہ یہ بات تحریر کرتا ہے جب ہم ایمان کی اور ایمال کی بات کرتے ہیں تو وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس بات کو بیان کرتا ہے. دیکھیں جو میں نے پہلے بات کی تھی بھائی اور بہن کی, تو یعقوب اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا لکھتا ہے؟ آئے میرے بھائیوں, اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور ان کو روزانہ روٹی کی کمی ہو اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ, گرم اور سیر رہو, مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں وہ انہیں نہ دے تو کیا فائدہ؟ اس طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ ایمال نہ ہو تو اپنی ذات میں مردہ ہے. تو وہ جو ایک کرائٹیریا ہے, ایک جو معیار ہے اس ریلیشن شپ میں, وہ یہ ہے کہ if your brother and sister they are hungry, they are naked, it is our duty, it's our responsibility to look after them. ہم ان کی نگہداشت کریں because we are the children of God. ہم دنیاوی طور پر اپنے جو بایولوجیکل جو ہمارے brothers and sisters ہیں, we are looking after them if they are in need, so we are always trying to help them. ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کے پاس رہنا چاہتے ہیں دکھ تکلیف میں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ بھوکا ہے, ننگا ہے, اور ہم صرف اس کو زبانی کلامی یہ کہتے جاؤ بھائی کھاؤ سیر ہو اور اسے دیں کچھ نہ, تو ایسا ایمان جو ہے وہ مردہ ہے, وہ متحرک نہیں ہے, ایکٹیو نہیں ہے. اٹس اے پیسو فیتھ, وہ غیر متحرک ہے. اور پھر آگے چل کر ہم ایک اور ورڈ کو دیکھیں گے خدا ان کے پاک کلام میں سے. ہم دیکھیں گے پہلا یوحنا کا خط, یوحنا کی انجیل نہیں, یوحنا کا پہلا خط اور اس کا 3 باب اور اس کی ہم دیکھیں گے جی 16 سے 18 آیت تک. بہت جب میں ان آیات کو پڑھ رہا تھا تو میں خود اپنا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا سیلف اسیسمنٹ, ہم اس کو کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اس کو. اور میں اس بات کو دیکھ رہا تھا کہ کیا ہم واقعی اس بات کو پورا کرتے ہیں. 1 John chapter 4 verse 20 to 21. خدا کا پاک کلام سنیے. ہم نے محبت کو اسی سے جانا ہے کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دے دی, اور ہم پر بھی بھائیوں کے واسطے جان دینا فرض ہے. جس کے پاس دنیا کا مال ہو اور وہ اپنے بھائی کو محتاج دے کر رحم کرنے میں دریغ کرے تو اس میں خدا کی محبت کیوں کر قائم رہ سکتی ہے؟ آئے بچوں,
ہم کلام اور زبان سے نہیں بلکہ کام اور سچائی کے ذریعے سے بھی محبت کریں۔ پھر وہی بات، اس صرف زبانی جمع خرچ نہیں، عملی طور پر بھی۔ اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہم پر یہ فرض ہے۔ خداوند کا بندہ یوحنا خداوند کا شاگرد تھا، اور یوحنا کی انجیل کو محبت کی انجیل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں جو آیات ہیں خداوند کی محبت کے بارے میں بڑی خوبصورت ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 3 باب اور 16 آیت میں۔ اور یوحنا جو ہے خداوند کی محبت کے بارے میں بہت کچھ تحریر کرتا ہے۔ ذرا میرے ساتھ دیکھیے یوحنا کے یہ خط جو پہلا خط اور اس کا جو 3 باب ہے اس کی 11 آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ کیونکہ جو پیغام تم نے شروع سے سنا وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے محبت رکھیں اور قائن کی مانند نہ بنے جو شریر سے تھا اور جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اور اس نے کس واسطے سے قتل کیا؟ اس واسطے اس کے کام برے تھے اور اس کے بھائی کے کام راستی کے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یوحنا جو ہے وہ کاہن کے مثال دیتا ہے کہ he was not his brother keeper, he was not a watchman of his brother۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ خداوند یسوع المسیح کی زندگی میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی جان جو ہے وہ قربان کر دی۔ عزیزو، خداوند کے پاک کلام میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ہم سے کیسی محبت کی۔ ہم پر بھی یہ فرض ہے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں سے محبت کریں، اور یہاں پر لکھا ہے کہ دریغ نہ کریں۔ there shouldn't be any hesitation۔ اگر ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ارد گرد کوئی دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، تو ہمیں ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ I'm really thankful to my church in the beginning of this COVID-19 when there was a problem in Pakistan. So the church, they took the initiative۔ ہم نے وہاں پر لوگوں کے لیے جو ہے وہ کھانے کا انتظام کیا، اور مختلف شہروں میں ہم نے لوگوں کی جو ہے وہ مدد کی، اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے کپڑے بھیجے، خوراک بھیجی۔ So that's a true spirit۔ یہ مسیحی جو ایک قربانی دینے کی جو روح ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ نہ صرف ہم جو جسمانی نعمتیں اور برکتیں ہیں ان میں ہمیں دوسروں کو شامل کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ روحانی طور پر بھی ہمیں ان کی مدد جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بہن بھائی جو ہے وہ گناہ کرتا ہے تو ہمیں جو ہے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ خدا ان کا پاک کلام جو ہے وہ دیکھیں، میں اسپرچل اور جو مٹیریل جو رسپانسبلٹی ہے ان کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ چند ایک یاد جو ہے پہلے ان کو سن لیں، پھر میں ان کے بارے میں بات کروں گا۔ سب سے پہلا جو ہے وہ پہلا یوحنا اور اس کا ابھی جو خط جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کی ہم چیپٹر 5 ورس 16 جو ہے وہ دیکھیں گے۔ فرسٹ جان چیپٹر 5 ورس 16۔ اگر کوئی اپنے بھائی کو ایسا گناہ کرتے دیکھے جس کا نتیجہ موت نہ ہو تو دعا کرے، خدا اس کے وسیلے سے زندگی بخشے گا۔ انہی کو جنہوں نے ایسا گناہ نہیں کیا جس کا نتیجہ موت ہو، گناہ ایسا بھی جس کا نتیجہ موت ہے، اس کی بابت دعا کرنے کو میں نہیں کہتا۔ ہے تو ہر طرح کی ناراضگی گناہ، مگر ایسا گناہ بھی جس کا نتیجہ موت نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں، ساری دنیا شریر کے قبضے میں پڑی ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں خدا کا بیٹا آ گیا ہے اور اسے میں سمجھ بخشی ہے تاکہ اس کو جو حقیقی ہے جانے، اور اس میں جو حقیقی ہے اس کے بیٹے یسوع مسیح میں ہے۔ حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے۔ اچھا، یہاں پر 2 باتیں میں جو ہے ان کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو گناہ کے بارے میں جو ہے یوحنا تعلیم دے رہے ہیں کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے لیے وہ کہتا ہے کہ دعا نہ کی جائے، اور ویسے تو کہتا ہے کہ سارے جو گناہ ہیں وہ ناراضگی کا نتیجہ ہے، لیکن جو روح القدس کے خلاف جو گناہ ہے، blasphemy against the Holy Spirit، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن روح القدس کے خلاف گناہ جو ہے وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ جو لوگ خدا کے پاک روح کی تحقیر کرتے ہیں، کیونکہ وہ سچائی کا روح ہے، وہ پاک روح ہے،
اگر آپ یسوع کے بارے میں کچھ کہتے ہیں، کوئی بھی بات کرتے ہیں، تو خدا معاف کر دیتا ہے. اس نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا، صلیب پر اس نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. لیکن کوئی بھی شخص اگر روح القدس کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن یہ گناہ معاف نہیں ہوگا. یہ گناہ ایک اور بھی ہے، اس کی ایک آسپیکٹ اور بھی ہے، وہ ہے سٹربننس، سخت دلی کا گناہ. خدا کا پاک روح جو ہے وہ فائٹ نہیں کرتا، رزسٹ نہیں کرتا. تو جب خدا کلام کرتا ہے، جب خدا کا پاک روح ہم سے بات کرتا ہے، اگر ہم کنٹینیوسلی مسلسل گناہ کرتے جاتے ہیں، اس کو پریکٹس بنا لیتے ہیں، تو ہم خدا کے پاک روح کو رنجیدہ کرتے ہیں. اور پالوس کہتے ہیں خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس پر تمہارے لیے مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی ہے. تو جب آپ خدا کے پاک روح کی آواز کو نہیں سنتے، مسلسل گناہ کرتے جاتے ہیں، سٹربن ہوتے ہیں، تو خدا کہتا ہے کہ پھر ایسے شخص کے لیے دعا نہ کریں، کیونکہ نہلائی ہوئی سورنی جو ہے وہ دلدل کی جانب جاتی ہے اور کتا اپنی کہہ کی جانب جاتا ہے. خداوند مسلسل گناہ کرنے والوں کی بالدار کھوپڑی کو چیرے گا. تو کوئی بھی بہن بھائی اگر ایسے گناہ میں ہیں، وہ نہیں سنتے، سٹربن ہے، خدا کہتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں آپ دعا نہ کریں. بڑی سخت تعلیم ہے، کیونکہ خداوند نے ہمیں عقل دی ہے، سمجھ دی ہے. میرے ساتھ رومیو کے خط کو دیکھیں، میں تھوڑا سا ایک اور اینگل کی طرف بھی نکل رہا ہوں، لیکن میں دوبارہ پھر واپس اپنے ٹریک پہ آؤں گا. لیکن میں چاہتا تھا کہ اس بات کو کلیئر کیا جائے، کیونکہ بہت سارے لوگ شاید جب اس بات کو پڑھتے ہیں تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. اس لیے میں نے سوچا کہ نہیں، میں اس کو جو ہے وہ کلیئر کر دوں. تو ذرا دیکھیے انسان کی جو خطا کاری ہے، جو سٹربننس ہے، اس کے بارے میں رومیو کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 18 آیت. کیونکہ خدا کا غضب، اینگر آف گاڈ، خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں. کیا جی؟ جو سچ کو، حق کو ناراستی سے، گناہ سے، سخت دلی سے وہ دبائے رکھتے ہیں. کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے، اس لیے کہ خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا. کیونکہ اس کی اندھے کی صفتیں، یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کے پیدائش سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم کر صاف نظر آتی ہے، یہاں تک ان کے کچھ عذر باقی نہیں. اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا، مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکرگزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے. ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا. وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بیوقوف بن گئے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا. تو یہ جو سٹربننس ہے، اگنورنس، خدا کو اگنور کرنا، خدا کی بات کو نہ سننا، نہ سمجھنا، خدا کہتا ہے کہ ایسے لوگ جو سخت دل ہیں، جو باغی ہیں، ریبیلیس، there will be an anger of God. خدا ان کا غصہ ان کے لیے ہے، خدا ان کا غضب ان پر ظاہر ہوتا ہے. اس لیے ہمیں عزیزو اس بات کو بڑی دھیان سے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. کیسے ہم اپنے بھائی کی فکر کر سکتے ہیں؟ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ we are the brother keeper؟ سب سے پہلی جو بات، اس کو تحریر کریں، اپنے پاس نوٹ لیں، رفاقت کی اہمیت کو سمجھیں. امپورٹنس آف فیلوشپ. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی کوئی ضروری نہیں ہے آپ چرچ جائیں، لیکن یہ خدا کے کلام کے منافی بات ہے. ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم خداوند کا بدن ہیں. ایمانداروں کے ساتھ رفاقت رکھیے، ان کے ساتھ جڑے رہنے سے ہماری محبت بڑھتی ہے. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت کی ضرورت ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اس سارے دور میں، کووڈ-19 کے اس لاک ڈاؤن کے دور میں، there was a hunger and thirst, there was a
there is a lack of fellowship among us. खुदा ने कहा था कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, हमें एक दूसरे की जरूरत है। आप इस बात को जरूर समझें, और जो लोग ऐसी बातें फैलाते हैं वो मसीही नहीं हो सकते। There's a great need of close interaction and fellowship between believers. It's very important, it's very vital. इब्तदाई कलीसिया को आप देखें, माल की किताब उसके 2 बाब की 42 आयत में, ये तो वक्त नहीं है कि मैं इन हवाला जात को पढ़ूं, मैं इसलिए कहता हूं अपने पेन को, पेंसिल को, अपने नोटबुक को अपने पास रखा करें। Acts chapter 2 verse 42। बाद में आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, अगर आप अभी नहीं लिख पा रहे तो कोई बात नहीं, आप कंफ्यूज ना हो, आप इसकी रिकॉर्डिंग को आप जाकर तो देख सकते हैं यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी। इब्तदाई कलीसिया में दिस इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर। मैंने जब पिछले दिनों स्टडी की थी कि जो फर्स्ट सेंचुरी जो चर्च था उसको हम 21st सेंचुरी में कैसे उसको हम देख सकते हैं। तो देयर वाज अ ब्यूटी ऑफ कम्युनल वर्शिप, they were worshiping together, they were sharing their resources together, they were looking after each other. That was the picture of the 21st century. We needed that. हमें इसकी जरूरत है, खिदमत करना उनके लिए लाजम था। खुदा चाहता कि हम वहां मिलकर रहें। और ज़बूर 133 Psalm 133 बहुत खूबसूरत ज़बूर है। देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई वहां मिलकर रहें। ज़बूर में से कहता है कि मसीही मोहब्बत का ये तकाजा है कि हम बहन भाई आपस में मिलकर रहें। जब हम ऐसा नहीं करते तो अजीजों हम वायलेशन करते हैं खुदा उनके पाक कलाम की। There's a danger of brother killers among us. ऐसे लोग हमारे दरमियान हैं जो कि खूनी हैं और किसी खूनी में जिंदगी नहीं होती। खुदा उनसे ये पूछेगा कि वेयर इज योर ब्रदर, अगर हम उनको लुक आफ्टर नहीं करते। Why we are not taking care of brother and sister? Because of pride, arrogant attitude. We are thinking that we are perfect. हम कामिल हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। और यूहन्ना के खत में ही हम इस बात को देखते हैं। मेरे साथ जल्दी से देखिए खुदा का पाक कलाम, जो कि मेरे सामने ये विर्द खुला हुआ है, तो मैं इसको आपके लिए पढ़े देता हूं। पहला यूहन्ना का खत, उसका पहला बाब और उसकी 8 आयत। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं, उसका कलाम हम में नहीं है। Nobody is perfect. बास का लोग अपने रुपए पैसे में इतने मगन होते हैं, अपने कारोबार में इतने मगन होते हैं, वो कहते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है दूसरों के लिए, मेरे पास टाइम ही नहीं है खुदा के घर में जाने के लिए, मुझे जरूरत ही नहीं है, मेरे पास रुपया पैसा है, सब कुछ है, मुझे क्या जरूरत पड़ी है मैं खुदा के घर में जाऊं। हम जब खुदा के घर में जाते हैं तो हमें जो कमजोर हैं, जो लाचार हैं, जो गरीब हैं, हमें उन पर निगाह करने की जरूरत है। वी आर ब्रदर कीपर। हमें ये सोचना है कि हम इस बात को महसूस करें कि कोई भी कामल नहीं है। हमारी जिम्मेदारी जो है क्या है, कैसे इस जिम्मेदारी को हम पूरा कर सकते हैं। अजीजों, अगर आपने अपने बहनों और भाइयों को मोहब्बत नहीं की, उनसे मोहब्बत नहीं करते, उनके लिए दुआ नहीं करते, which is a very important factor in this subject. Through prayer, you can be a brother keeper. आप अपने जो लोग हैं, बहन भाई हैं, जब मैं बहन भाई की बात करूं तो I'm not talking about the biological brother and sister. I'm talking about the wider society. I'm talking about the church. I'm talking about the community. I'm talking about the society. तो हमें उनके लिए दुआ करने की जरूरत है। खुदा का कलाम भी हमें ये बताया कि तुम एक दूसरे के लिए दुआ करो। और फिर दूसरी बात यह है कि not only the prayer, we need to take the practical measures, we need to take the practical step. और वो क्या है कि हमें उनको रिस्टोर करना है, उन्हें महफूज करना है। Instead of condemning our brother and sister, हमें उनकी फिक्र करनी है,
اور ان کو بحال کرنا ہے. بہت دفعہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ مشکل ہے کہ وہ خدا سے تو پیار کے دعوے کرتے ہیں. پنجابی کا شعر ہے، بہت خوبصورت شعر ہے. بندیاں کولوں پاٹے پاٹے رہندے نے، بندیاں کولوں پاٹے پاٹے رہندے نے، جیڑے رب نوں جفے پاپا بہندے نے. اپنا مردہ آپ ہی چکی پھردے نے، باہروں جیو جیو کہندے نے. چلتی پھرتی لاشیں ہیں جو کہتے ہیں کہ بڑے روحانی ہیں. انسانوں کے ساتھ محبت نہیں کرنی، خدا کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنا. خلیل جبران جس کو 20th سینچری کا پروفٹ کہا جاتا ہے، he was a Palestinian اسکالر. ضرور پڑھیے کہ جب میں اسکول میں تھا تو اس وقت میں نے اس کی جو بکس تھیں پڑھی، اور بہت ہی خوبصورت وہ لکھتے ہیں. He's a wonderful scholar. تو ضرور آپ خلیل جبران کو پڑھیے. اس کی کوٹیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے بکس بھی نیٹ پہ پڑھی ہوئی ہیں، ضرور آپ پڑھیے اس کو. خلیل جبران یہ کہتے ہیں کہ جو خدا ہمیں نظر نہیں آتا اس سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جو انسان ہمیں نظر آتے ہیں ان سے ہم محبت نہیں کرتے. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے، خاص طور پر مسیحیوں کے درمیان، کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم چرچ بھی جاتے ہیں، ہم بائبل بھی پڑھتے ہیں، لیکن جہاں پر محبت کی بات آتی ہے، جہاں پر دوسروں کی فکر کی بات آتی ہے، تو پھر ہم سر جھکا کر چلے جاتے ہیں. ایک دولت مند خدا کے پاس آیا اور اسے کہا کہ میں تیرے پیچھے آنا چاہتا ہوں. خدا نے کہا کہ تو اپنا سارا مال اسباب بیچ دے، میرے پیچھے ہو رہے تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا. تو لکھا ہے کہ وہ اپنا سر جھکا کر چلا گیا کیونکہ بہت زیادہ امیر تھا. اس نے کہا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہو سکتی. جہاں پر ہمیں قربانی کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پر رحم کی ضرورت ہوتی ہے، درد مندی کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ہم نہیں کر سکتے. ہم ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں بھی کر سکتے ہیں، بڑی زور زور سے ہیلیلویا کے نعرے بھی لگا سکتے ہیں. ہم محبت کرنے میں بڑے سست ہیں، پریکٹیکل کوئی نہیں ہے، عملی طور پر کچھ نہیں ہے. خداوند نے اپنے شاگردوں کو بھی یہ کہا کہ دعا کرو. خداوند کی یہ نصیحت تھی کہ دعا مانگو. عزیزو، یہ بہت خوبصورت جو آیت ہے اس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. خداوند نے شمعون سے، شمعون پترس جو تھے، اس سے خداوند نے کیا کہا. دیکھیے یہ خداوند بھی جو کلام کیا، انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں جو ہیں وہ انہوں نے کی ہیں. تو آئیے لوکا کا انجیلی بیان دیکھتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ تھے اور وہاں پر بڑے بڑے دعوے ہو رہے تھے، شمعون نے کہا کہ میں تیرے ساتھ مرنے کے لیے تیار ہوں. تو خداوند نے اس سے کیا بات کی. آئیے خداوند کا پاک کلام دیکھتے ہیں. مقدس لوکا کا انجیلی بیان اس کا 22 باب اور اس کی 31 آیت کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا. خداوند کا پاک کلام سنیے. یوحنا کا لوکا کا انجیلی بیان اس کا 22 باب اور اس کی ورس 31 ہے. شمعون شمعون، دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے، اور جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا. That was advice. اور یہ بھی خدا اس کو انکریج کیا کہ شیطان جو ہے وہ تجھے پھٹکنے کو ہے، تجھے اذیت اور دکھ دینے کو ہے، لیکن خدا کہتے ہیں کہ میں نے تیرے لیے دعا کی ہے کہ تاکہ تیرا ایمان نہ جاتا رہے. When there will be a persecution, when there will be a problem in your life, God is interceding on our behalf. خداوند جو ہے وہ ہمارے لیے دعا کرتا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں. اور خداوند یہ بھی کہتا ہے شمعون سے کہ اچھا جب تو بحال ہو جائے، جب تم ریسٹور ہو جاؤ، تو لکھا ہے کہ اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا. Give them strength, encourage them, restore them. خداوند کہتا ہے کہ یہ میری اچھا ہے، یہ میری خواہش ہے. It's a practice of love. مشق کریں، محبت کو پریکٹس کریں. خداوند کہتا ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. The watchman.
ministry. یہ میں نے لفظ آج کے لیے آپ کے لیے رکھا ہے. We should adopt and accept the watchman ministry. چوکیدار بنے, حفاظت کریں اپنے بہنوں بھائیوں کی. We are in a spiritual warfare. ابلیس شیر ببر کی مانند دھاڑتا پھرتا ہے کہ خدا کے لوگوں کو پراگندہ کرے. It is our responsibility, it is our duty to protect and restore our brothers and sisters. خدا کا پاک کلام دیکھیں. It is a warning if we are not doing that. Ezekiel chapter 3 verse 16. Ezekiel in the Old Testament, Ezekiel کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 16 آیت. خدا کا پاک کلام ہمیں یہ وارن کرتا ہے. اور 7 دن کے بعد خدا کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد, میں نے تجھے بنی اسرائیل کا نگہبان مقرر کیا. کیا کیا جی؟ واچ مین. خداوند نے اس کو کہا کہ میں نے بنی اسرائیل کو واچ مین مقرر کیا ہے, محافظ مقرر کیا ہے, نگہبان مقرر کیا ہے. آگے چل کر خدا کا کلام فرماتا ہے, پس تو میرے منہ کا کلام سن اور میری طرف سے ان کو آگاہ کر دے. جب میں شریر سے کہوں کہ تو یقیناً مرے گا اور تو اسے آگاہ نہ کرے, اور شریر سے نہ کہے کہ وہ اپنی بری روش سے خبردار ہو تاکہ وہ اس سے باز آ کر اپنی جان بچائے, تو وہ شریر اپنی شرارت میں مرے گا, لیکن میں اس کے خون کی باز برد تجھ سے کروں گا. لیکن اگر تو نے شریر کو آگاہ کر دیا اور اپنی شرارت اپنے بری روش سے باز نہ آیا, تو وہ اپنی بدکرداری میں مرے گا, پر تو نے اپنی جان کو بچا لیا. It's our duty to tell the wicked when they are doing the wrong things. اگر وہ سنتے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ کی جان بچ گئی. اگر آپ ان کو نہیں بتاتے تو شریر ہلاک ہوگا, تو خداوند جو ہے وہ آپ سے پوچھے گا. There are millions and millions of people, they are dying around us. Are you brother keeper? Are you watchman on them? کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خداوند نے آپ کو نگہبان مقرر کیا ہے؟ In the Old Testament, Israelites, they were the symbol of the church. نئے عہد نامہ میں ہم جو ایمانداروں کی جماعت ہے, نیو جیروشلم, نیو چرچ, people of God, believers, it is your duty. خداوند نے آپ کو نگہبان مقرر کیا ہے. You are the salt of the earth. You are the light of the world. خداوند نے مجھے اور آپ کو مقرر کیا ہے. Are you fulfilling your responsibility towards your brother and sister? کیا آپ اپنی ذمہ داری کو قبول کر رہے ہیں؟ You are the pastor, you are the priest. And this is our responsibility to look after the other believers. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں بہت سارے خدا کے خادموں کو جب کہتا ہوں کلام کے لیے کہ جی کلام سنائیں, it's just a matter of half an hour, 15 minutes. They are giving so many excuses. میرے پاس ٹائم نہیں ہے جی, بہت کام ہے. یہ بھی تو کام ہے, یہ بھی تو responsibility ہے to tell the wicked. And it's a wonderful tool. یہ جو میڈیا ہے یہ ایک بڑا زبردست ٹول ہے, آپ اس کو استعمال کریں. ہم مختلف ایکسکیوزز جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں. لوگوں کو ضرورت ہے آپ کی, لوگوں کو ضرورت ہے خدا کے پاک کلام کی. ہم نے یوحنا کے جو خط میں سے پڑھا ہے کہ جو گناہ میں گرے ہوئے ہیں, جو گناہ میں مر رہے ہیں, ان کو اس بوجھ سے ہمیں نجات دینے کی ضرورت ہے. اور یہ رسپانسبلٹی کے لیے میں نے کل بتایا تھا کہ جو لفظ ہے برڈن, ایک بوجھ ہے یہ ہم پر, یہ ہماری ذمہ داری ہے. There's so many brothers and sisters, those who are backsliders. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. خدا ہم چلتے چلتے ہم جو ہوتے ہیں نا, کبھی دیکھا ہوگا جو ایک بیک سلائڈنگ جو ہوتی ہے, بہت بڑی پرابلم ہے, پیچھے کی طرف گرنا. We need to restore them. We need to protect them, those who are backslider.
There's a great need of restoration. This is our responsibility. यूसुफ को उसको देखें, जब वो मिस्र में था, मिस्र का हाकम बन गया, उसके भाई गल्ला लेने के लिए उसके पास आए, and he was concerned about his family, his brothers. से कहा कि मेरा भाई कहाँ है? छोटे भाई के बारे में फिक्रमंद था। अजीजों, अगर आपको खुदावंद ने कोई मुकाम दे दिया है, कोई जगह दे दिया जहां पर आप पहुंच गए हैं, और अगर आप अपने बहन भाई की फिक्र नहीं करते, you need to look after them. You need to take care of them. आज आप देखें कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मुसीबत में पड़े हुए हैं, मुश्किल में हैं। हम जिस माहौल से आए हैं, इंडिया पाकिस्तान से, अभी मैं देख रहा हूं कि इंडिया में जो हालात है किस कदर बुरे हैं। पाकिस्तान में आप देख लें, क्या हम यहां बैठे हुए उनकी फिक्र करते हैं? क्या हम उनके बारे में सोच रहे हैं? दिन चढ़ता है, रात होती है, वक्त गुजर रहा है तेजी के साथ, लेकिन हम ये सोचते अच्छा चलें आज नहीं कल कर लेंगे, देखेंगे, फिर देखते हैं, कुछ सोचते हैं इसके बारे में। ब्रदर सिस्टर, वी आर ब्रदर कीपर, वी आर वॉचमैन। अपनी जिम्मेदारी को समझें। खुदावन ये सवाल मुझसे और आपसे कर रहा है कि तेरा भाई कहाँ है? कहीं ऐसा ना हो कि तख्ते अदालत के पास जब हम पहुंचे, खुदावन के सामने हाजिर हों, तो खुदावन हमसे ये कहे कि तेरा भाई कहाँ है, तेरी बहन कहाँ है? अगर वो हलाक हो जाएंगे, अगर वो हमेशा की हलाकत की तरफ चले जाएंगे, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल। मैं और आप इस बात के जवाबदेह हैं। अगर आज दुनिया में लोग खुदावन के पास नहीं आ पा रहे, अगर अंजील का पैगाम जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा, आप खुदावन के हाथ हैं, आप खुदावन के पांव हैं। देखें, खुदावन ने कहा कि जब तुम बीमारों पर हाथ रखोगे तो मैं उनको शिफा दूंगा। हाथ रखना ये हमारा फर्ज है, ये हमारी ड्यूटी है। हील करना ये उसका काम है। कलाम को लोगों तक खुदावन ने मुझे जुबान दी है, खुदावन ने हमें ज़हन दिया है, खुदावन ने हमें दिल दिया है। इसको इस्तेमाल करना हमारा काम है, इस कलाम को लोगों तक पहुंचाना, किसी को कन्वर्ट करना ये मेरी ड्यूटी नहीं है। इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कन्वर्ट एनीवन। माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द हेरल्ड ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, खुदावन के कलाम का मुनाद होते हुए मेरी ये ड्यूटी है कि मैं इसकी मुनादी करूं, मैं इस कलाम को सुनाऊं। किसी को तब्दील करना, कन्वर्ट करना ये खुदावन के पाकरू का काम है। आपको जो खुदावन ने काम दिया आप वो करें, जो खुदा का काम है खुदा को करने दें, जो आपकी ड्यूटी है वो करें। लेकिन अगर आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे, अगर आप अपने फर्ज को पूरा नहीं कर रहे, अगर आप किसी पे हाथ नहीं रख रहे, बीमार के लिए दुआ नहीं कर रहे, तो आप कहेंगे वो बीमार शिफा नहीं पा रहा, बिकॉज यू आर नॉट प्रेइंग फॉर योर ब्रदर एंड सिस्टर, यू आर नॉट स्प्रेडिंग द गुड न्यूज। खुदावन ने कहा कि ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना खुदावन के कलाम से, और अगर सुनाई ना जाए तो लोग कैसे ईमान लाएंगे? मुबारक है वो कदम जो अच्छी चीजों की खुशखबरी देते हैं। क्या खुशनुमा है वो कदम जो अच्छी बातों की खुशखबरी देते हैं। ये हमारी ड्यूटी है कि अगर कोई बीमार है, दुखी है, लाचार है, मुसीबत ज़दा है, गरीब है, भूखा है, हमने उसको देखना है, उसके बारे में फिक्र करनी है। एंड दैट वाज द स्टाइल ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी चर्च। अजीजों, आइए इस अच्छे काम के लिए हम एक दूसरे के हाथों को मजबूत करें, और कहीं खुदावन हमसे यह ना कहे कि तेरा भाई कहाँ है। खुदावन के तख्ते अदालत के सामने जब लोग खड़े होंगे, लोग कहेंगे तेरे नाम से मैंने बदरूओं को निकाला, तेरे नाम से मैंने ये किया वो किया। खुदावन कहेगा मैं तुम्हें नहीं चाहता, क्योंकि जब मैं भूखा था तो उन्होंने मुझे खाना ना दिया, जब मैं बीमार था तो उन्होंने मेरी मजाक कुर्सी ना की, जब मैं कैद में था तो मेरे देखने के लिए नहीं आए। वो कहेंगे खुदावन कब तू कैद में था, कब तू भूखा था? खुदावन कहेगा जब तुमने इन छोटों के साथ ये नहीं किया तो मेरे साथ भी नहीं किया। जो खुदावन के लोग हैं इस दुनिया में रहते हुए, अजीजों, एज ए चर्च, एज ए कम्युनिटी ऑफ गॉड, एज ए पीपल ऑफ गॉड, इट्स आवर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, टू हेल्प देम, टू फीड देम,
look after them. آئیے آج ہم عہد کریں کہ ہم اپنے بہن اور بھائی کی فکر کریں گے. خدا نے ہمیں بہت زیادہ برکات سے نوازا ہے. یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکے میرے پاس نہیں ہے میں کیا کروں. میں خود بہت زیادہ گلٹی فیل کرتا ہوں جب ہم اپنے وارڈروب کو دیکھتے ہیں, جب ہم اپنے کپڑوں کو دیکھتے ہیں, وسائل کو دیکھتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ہم ان کو دیکھیں, ہم ان کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. میں نے ایک جو کرائٹیریا یا ایک ریکویسٹ جو آپ کہہ لیں کہ میں نے ایک آئیڈیا جو شیئر کیا تھا جب ہم فوڈ جو ہے وہ بھیج رہے تھے پاکستان میں, تو میں نے کہا تھا کہ اگر آپ ہمیں بھوک نہیں ہوتی تو پھر بھی کھا جاتے ہیں, او چلو جی کوئی بات نہیں پک کے کھا لو, ہے نا. اگر آپ 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں, اگر کچھ لوگ سفر بھی کرتے ہیں رات کو بھی ان کو بھوک لگتی ہے اٹھ کے کھاتے ہیں, اگر آپ 3 وقت کی بجائے اگر آپ 2 وقت بھی کھا لیں گے تب بھی آپ زندہ رہیں گے. لیکن اگر آپ کے 1 وقت کے کھانے سے کسی کا پیٹ بھر جائے گا, کسی بھوکے کو خوراک مل جائے گی, تو وہ آپ کو دعائیں دے گا, خدا خوش ہوگا. اگر آپ پرانا سوٹ پہن لیں گے 1 سال پرانا بھی تو کوئی بات نہیں ہے, صرف اپنے تن کو ڈھانپنا ہے. اگر آپ ان روپے پیسوں سے اپنے بہن بھائی کی مدد کریں گے, بھوکے کو کھانا کھلائیں گے, ننگے کو کپڑے پہنائیں گے, تو خداوند آپ سے خوش ہوگا. دیٹ از اے بردر کیپنگ اسٹائل. یہ ہے اپنے بھائی اور بہن کی فکر کرنا, ان کا محافظ ہونا, واچ مین ہونا, جو مر رہے ہیں بغیر کلام کے, بھوک سے, پیاس سے. میں دیکھتا ہوں کہیں لوگوں کے پاس پینے کے لیے صاف پانی بھی نہیں ہے, کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے, پہننے کے لیے تن پہ کپڑا نہیں ہے. کیا ہم ان کی فکر کرتے ہیں؟ آئیے ہمارے ساتھ مل کر اس اچھے کام کو سر انجام دیجیے. میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں, خدا کے پاک کلام کی روشنی میں کچھ بزی تھا اپنے گھر کی شفٹنگ میں, تو میں یہ سب کچھ میں نے تھوڑا سا اس کو ہولڈ کیا ہوا تھا, بٹ اسٹل آئی ایم کمیٹڈ. بہت سارے بہن بھائیوں نے مجھے فون بھی کیا کہ بھائی صاحب کیا پلان ہے, کیا کرنا ہے اب آگے. تو نو آئی ایم ریڈی. آئیے ہم اس کام کو مل کر کرتے ہیں. خدا نے بہت بلیس کیا ہے. تو آپ ہماری ویب سائٹ جو ہے اس کو آپ وزٹ کیجئے, سوشل ہارمونی اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن. ہماری ویب سائٹ ہے www.shdo.org.uk, اور بائبل ٹی وی کے ذریعے آپ ان تک پہنچ سکتے ہیں. اس مادھیم سے آپ جو ہے ان تک پہنچ سکتے ہیں. آئیے ہمارے ساتھ مل کر اس اچھے کام کو سر انجام دیجیے. میں تھوڑا سا آخر میں اس بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, بہت سارے بہن بھائیوں کو شاید اس ویب سائٹ کے بارے میں معلوم نہ ہو, تو میں ضرور ان کو بتانا چاہوں گا تاکہ وہ اس کام میں ہمارا ساتھ دے سکیں. میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے پاس وقت جو ہے بہت کم ہے اور آپ کے پاس بھی بہت زیادہ بیزی ہیں. تو یہ ایکچولی ہماری ویب سائٹ ہے جس کو میں نے ابھی ڈسپلے کیا ہے اسکرین پر, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. سوشل ہارمونی اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن, یہ اس کو آپ نوٹ کر لیں. بعد میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے اس پہ. یہ 94 میں نے اس انیشیٹو کو لیا اور اس وقت سے میں اس کام کو جو ہے وہ کر رہا ہوں, اور اس کے ذریعے ہم کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا جو کام ہے وہ کرتے ہیں. اور یہ کچھ میں آپ کو پکچر جو ہے وہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ہمارا کام جو جیسے ہم کمپین کرتے ہیں ہیومن رائٹس کے لیے. ابھی دیکھیں کہ جو فیصل آباد میں جو 2 نرسز تھیں ان کے اوپر جو جھوٹا توہین رسالت کا جو مقدمہ جو وہ بنا دیا گیا. اور ابھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا اپنا جو نیفیو ہے وہ راولپنڈی میں ہے, اور ان کے جو کرایہ دار ہیں وہ مسلم ہیں, اور وہ اس کے گھر کو خالی نہیں کر رہے, بلکہ انہوں نے اس پہ جو ہے وہ ان کو تھریٹ کیا ہے کہ جی آپ ہی یہاں سے جائیں گے اور ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں. اور وہ کہتے ہیں جی ہم جب نعتیں پڑھتے ہیں, اور ایسے انہوں نے جھوٹا الزام لگایا ہے. تو مطلب there is a problem for our brothers and sisters. تو every day we are having these issues. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جو ٹریننگ کا پروگرام کرتے ہیں, ابھی ہم نے یہ انٹرنیٹ کے ذریعے اس کام کو شروع کیا ہوا ہے, اور تعلیم جو ہم دے رہے ہیں, اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیمینارز کے ذریعے یہ بڑا اچھا ایک ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا. ایک کانفرنس ہم نے لانچ کی تھی, اور اس کا جو مضمون تھا وہ تھا Who is thy neighbor.
کہ آپ کا پڑوسی جو ہے کون ہے. اس میں بہت زیادہ تعداد میں جو پولیٹیکل لیڈر تھے انہوں نے بھی شرکت کی. اور آپ دیکھیں کہ اس میں یہ ہم نے لنڈن میں یہ کانفرنس جو ہے کی تھی. اور اس میں ابھی میں تصاویر کو بڑا تو نہیں کر سکتا، لیکن آپ ضرور ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے گا. یہ ہم اسکول جو ہیں اس کے وہاں پر کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ جب بھی ڈیزاسٹر آیا پاکستان میں تو فوڈ کے ذریعے وہاں پر جو آپ لوگوں نے جو کپڑے دیے تھے وہاں پہ غریب غربا کے لیے، تو وہ کپڑے جو ہیں ہم نے وہاں پر لوگوں کو دیے، جا کر بانٹے ان کو. اور سلائی مشینیں جو ہیں وہ وہاں پر ہم نے دی. تو ابھی جو ریسنٹلی جو ہم نے کام کیا اس کی تصاویر نہیں ہے کیونکہ میرے پاس وقت نہیں تھا کہ میں ان کو ابھی جو ہے نا وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتا. کبھی وہاں پر ہم نے بچوں کو جو گفٹ دیے، سردیوں میں کپڑے دیے. تو وہاں پر ہم انسٹیٹیوشن کے ذریعے جو ہے لاہور میں جو ہم ٹیچ کر رہے ہیں بچوں کو، اور اس طرح یہ جو کام ہے یہ ہم جو ہے کر رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ مختلف جگہوں پر ہم جو وہاں پر خدمت جو ہے سر انجام دے رہے ہیں. تو آپ ضرور اس ویب سائٹ کو تھوڑا وقت نکال کر تو آپ ضرور اس کو دیکھیے گا. اور بائبل ٹی وی کا جو کام ہے اس کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں. تو اگر آپ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں تو یہ ڈونیشن کا یہاں پر ایک بٹن ہے، آپ اس کو پریس کریں گے تو آپ اس پہ جا سکتے ہیں. اور یہ ایکسپریس کو بھی چینج کرنا ہے. تو یہ بینک کی ڈیٹیلز ہیں، اس پہ آپ جا کر سوشل ہارمونی کی تو یہاں پر یہ آپ دیکھیں اسکرین پر یہ ڈیٹیلز آ رہی ہیں. تو آپ اس میں ڈائریکٹ ڈیبٹ بھی سیٹ کر سکتے ہیں. اپنے گفٹ جو ہے وہ وہاں پر آپ پے کر سکتے ہیں. اگر آپ آن لائن جو ہے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ بائبل ٹی وی کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ آپ جائیے. یہ ہے جی بائبل ٹی وی کی ویب سائٹ. تو وہاں پر ایک ہم نے آن لائن جو پیمنٹ کا جو سلسلہ جو شروع کیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو آن ڈیمانڈ. وہاں پر جو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جو پرانی جو ویڈیوز ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک سلسلہ ہے کہ آپ جو پرانے پروگرام ان کو بھی آپ دیکھ پاتے ہیں. تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں ساری جو پرانی جو ویڈیوز ہیں وہ وہاں پر پڑی ہوئی ہیں. لیکن میں یہاں پر یہ آپ بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ جو ڈونیٹ کا جو بٹن ہے اوپر کارنر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس پہ آپ جائیے اور آپ اپنے کارڈ سے بالکل یہ سیف ہے، کوئی پرابلم نہیں. اگر آپ کسی طریقے سے مجھ سے رابطہ نہیں کر پاتے تو اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ڈونیشن کا جو پیج ہے، یہاں پر آپ جو بھی ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں اس خانے میں آپ یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں ڈونیٹ کریے اپنے کارڈ کے ذریعے. اور یہ ڈونیشن جو ہے یہ بائبل ٹی وی کے ذریعے جو ہے یہ آپ کا جو ڈونیشن ہے یہ پہنچے گا. اور ہم اس کے ذریعے سینٹرل ریزرو بینک کا جو اکاؤنٹ نمبر ہے اس میں بھی آپ جو ہے اپنے ڈونیشن جو ہے وہ دے سکتے، کیونکہ جو بائبل ٹی وی ہے وہ شیڈو کے اندر جو ہے وہ کام کر رہی ہے. تو یہ تمام مادم ہے، میں نے بھی اسکرین پر اس کو رکھا ہے آپ کے لیے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اکاؤنٹ ڈیٹیلز ہیں، سارٹ کوڈ ہے، اکاؤنٹ نمبر ہے. اور یہ آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. ای میل نمبر ہے، میرا ایڈریس ہے، فون نمبر ہے. اور اس پر آپ ضرور مجھ سے رابطہ کریں اور میں اس کو کوشش کروں گا کہ اس کو اپڈیٹ کیا جائے اس ویب سائٹ کو. تو آپ جب چرچ آتے ہیں ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ میں بھی آپ ہمارے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں. ایوری سنڈے ہم 10:30 بجے انگلش میں بات کرتے ہیں اور اس کے بعد 2 بجے اردو ہندی میں. تو آپ ہمارے چرچ کے لیے بھی دعا کیجیے گا، کیونکہ ابھی جو ٹریولنگ جو ہے ہم نہیں کر سکتے، اوورسیز انڈیا یا پاکستان نہیں جا پا رہے، تو ہم یہاں سے اپنے بہنوں بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں. تو آپ ضرور ہمارا ساتھ دیں، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، رسپانسبلٹی ہے کہ ہم جن کے پاس وسائل ہیں وہ اپنے بہن بھائیوں کی مدد کریں. تو آپ ضرور اس اچھے کام میں ہمارا ساتھ دیں. آئیے میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں اور ہم سب بھی اس کے لیے دعا کریں. تو آئیے اپنے سر کو جھکائیں اور خداوند سے دعا مانگیں. خداوند بزرگ پاک خدا، تیرا شکر، تیری تعریف ہو کہ پیر خداوند تو نے ہمیں ہر طرح کی نعمت اور برکت بخشی ہے. خداوند سونا تیرا ہے، چاندی تیری ہے، تمام مال و دولت تیرا ہی ہے. خداوند دعا کرتے ہیں کہ تمہیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے روپے پیسے سے اپنے بہن بھائیوں کی مدد کر سکیں. آسمانی باپ، میں درخواست کرتا ہوں کہ پیر خداوند تو ہمیں یہ ہمت اور طاقت دے، عقل اور دانائی دے، تاکہ خداوند ہم دوسروں کی فکر کر سکیں، کیونکہ تو نے ہماری فکر کی ہے، تو نے محبت میں پہل کی ہے. خداوند تمام طرح کے روحانی تکبر سے ہمیں بچا، حلیمی، فروتنی، انکساری کی روح دے، پیار و محبت کی روح دے. اور پیر خداوند جتنے بھی لوگ گھروں میں اسپتالوں بیمار ہیں ان سب کو قوت اور طاقت عطا فرما. پیر خدا، میں ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ کے لیے اور دیگر ساری کلیسیاؤں کے لیے، تمام خادموں کے لیے پیر خدا میں تیری برکت چاہتا ہوں. ہم انڈیا اور پاکستان کی کلیسیاؤں کو، تمام لوگوں کو تیرے حضور یاد کرتے ہیں جو کہ اس وقت ہے خداوند مصیبت میں، اس وبا کی وجہ سے، کرونا وائرس کی وجہ سے. خداوند ڈاکٹروں کو، نرسز کو، پولیس کو،
تمام ایسے اداروں کو جو کہ ان کی خدمت کر رہے ہیں، خدا ان کو تیرے تخت کے سامنے لاتے ہیں، تیری برکت چاہتے ہیں، تیری مدد چاہتے ہیں۔ خدا ان کو ہم سب کے ساتھ ہو، بڑی برکت دے۔ یسوع کے بابرکت نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے ہی کرے گا، اور ہمارے مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاکل کی رفاقت اور شراکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ آخر میں عزیزوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سنڈے ہم 2 بجے خاص یہ ایک عبادت کر رہے ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے بات کو بانٹا کہ ہمیں دعا کی ضرورت ہے، اور ہم انڈیا اور پاکستان کی کلیسیاؤں کے لیے دعا کریں گے، ممالک کے لیے جہاں پر بھی وبا ہے اور تیسری لہر جو وہاں پہ کورونا وائرس کی آئی ہے، اور بہت زیادہ مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں انڈیا میں، بہت تیزی کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ کورونا وائرس کا شکار ہو رہے ہیں، تو ہمیں ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ عملی طور پر روپے پیسے کے ذریعے ان کی مدد نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ آپ ان کے لیے دعا ضرور کریں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ ضرور ہمیں جوائن کریں 2 بجے، یہ خاص دعائیہ پروگرام ہے، آن لائن بھی ہوگا، ہم زوم پر بھی ہوں گے، سوشل میڈیا پہ بھی، لیکن اگر آپ ہمارے ساتھ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو 2 عبادات، کیونکہ ہم کورونا وائرس کے زیادہ لوگوں کو اکوموڈیٹ نہیں کر پائیں گے، تو صبح انگلش میں ہم عبادت کریں گے، اور آپ کو دعوت ہے کہ آپ صبح 10:30 بجے بھی آ سکتے ہیں، اور اگر آپ کسی وجہ سے صبح نہیں آ پا رہے تو آپ 2 بجے ہمارے ساتھ شامل ہوئیں، اور ہم ان تمام بہنوں بھائیوں کے لیے مل کر دعا کریں گے جو کہ اس وقت دکھ میں ہے، پریشانی میں ہے، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ہم مصیبت میں تھے تو ہم بڑے پریشان تھے، تو آج وہ بہن بھائی جو کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کام نہیں کر پا رہے، جو بچے اسکول نہیں جا پا رہے، اور بہت ساری مشکلات ہیں، تو ہم ان کے لیے دعا کریں گے۔ تو پلیز آپ ضرور ہمیں جوائن کیجئے 2 بجے اس سنڈے کو، ہم مل کر دعا کریں گے۔ تو خدا آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوٹن میں بھی ہم 1 بجے، 2 بجے نہیں 1 بجے وہاں پر چرچ ہوگا، آن لائن یہ سروس ہوگی، اور وہاں پر بھی ہم مل کر جو ہے عبادت کرتے ہیں۔ تو لوٹن میں بہت خوبصورت میتھوڈسٹ چرچ ہے، تو وہاں پر اگر آپ لوٹن کے ایریا میں ہیں تو ضرور آپ ہمیں جوائن کریں، اور مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں انفارمیشن کے لیے۔ نمبر ہے 00447718992824، تو اس پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹس کو ضرور وزٹ کیجیے گا۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ کیپ واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل، اور جب آپ یوٹیوب پر جاتے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں، اور آپ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اور خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔ Have a blessed and wonderful day. God bless you. Thank you.